अस्सलाम वालेकुम। देखती आंखों और सुनते कानों को अब्दुर्रहमान का सलाम। हमारे प्यारे दोस्तों, हमारे साथ एक कहानी शेयर की है हमारे एक दोस्त गफ़ार ख़ान ने। तो कहानी को शुरू करने से पहले एक दफ़ा आयतुल कुर्सी पढ़ लें, क्योंकि कहा जाता है कि जब ऐसी कहानी का ज़िक्र किया जाता है तो इस तरह की मखलूक़ात हमारे पास ही बैठी रहती हैं। तो एक दफ़ा अपनी हिफाजत के लिए आयतुल कुर्सी पढ़ लीजिए। रात के 11 बज रहे थे। पेशावर के ट्रक अड्डे पर भारी भरकम जिस्म वाला गफ़ार ख़ान अपने पुराने बेडफोर्ड ट्रक की तरफ बढ़ा। ट्रक के ऊपर माशाअल्लाह लिखा था और पीछे बुरी नज़र वाले 13 मुँह काला की तख्ती लगी थी। गाड़ी में सीमेंट की बोरियां लदी हुई थी जो कि कराची पहुंचानी थी। गफ्फार को पिछले 20 साल से इस रूट से वाबस्ता था। पेशावर से कराची, कराची से पेशावर। उसने हर मोड़, हर ढलान, हर ख़तरनाक मोड़ याद कर लिया था। लेकिन आज की रात कुछ मुख्तलिफ थी। जाते हुए उसके पुराने साथी हमीद ने इसे रोका। गफ़ारे, मत जा, कल चले जाना। क्यों भाई, माल पहुंचाना है, देर नहीं हो सकती। हमीद ने आवाज़ नीचे की। पिछले हफ्ते बलूचिस्तान वाले हिस्से में बोलान के करीब 3 ट्रक ड्राइवरों ने अजीब चीज़ें देखी। एक ड्राइवर तो इतना डर गया कि उसने ट्रक चलाना ही छोड़ दिया। गफ़ार ने हंसते हुए हमीद के कंधे पर हाथ मारा। भाई, 30 साल से चला रहा हूँ, जिन्नात, भूत, डाकू सब देख लिए, कुछ नहीं होता। अल्लाह का नाम लेकर निकलता हूँ और अल्लाह ही वापस लाता है। और गफ्फार ने ट्रक स्टार्ट किया। इंजन की भारी गड़गड़ाहट गूंजी और ट्रक अंधेरी सड़क पर रेंगता हुआ आगे बढ़ गया। रात के 2 बजे गफ्फार डेरा इस्माइल खान के करीब पहुंचा। सड़क खाली थी। सिर्फ ट्रक के हेडलाइट्स की रोशनी में सड़क की सफ़ेद लकीरें नजर आ रही थी। रेडियो पर पश्तो के गाने बज रहे थे। गफ्फार ने तुर्किया चाय का थर्मास खोला और घूंट दिया। तभी उसने दूर सड़क किनारे एक साया देखा। कोई खड़ा था। गफ्फार ने आंखें सूखे हुई। एक आदमी था, लंबा, दुबला, सफ़ेद कपड़ों में, हाथ उठाए लिफ्ट मांग रहा था। इस वीराने में इस वक्त, गफ्फार ने सोचा। आम दिनों में गफ्फार रात को किसी को नहीं बिठाता था, लेकिन कुछ था इस आदमी में, शायद बेबस अंदाज। गफ्फार ने ब्रेक लगा दी। ट्रक रोका। हवा की सनसनाहट से कोई आवाज़ नहीं थी। गफ्फार ने दरवाजे का शीशा नीचे किया। कहाँ जाना है भाई? वो आदमी करीब आया। उसके चेहरे पर हेडलाइट की रोशनी में बिल्कुल सफ़ेद था, इतना सफ़ेद जैसे खून ही ना हो। आंखें गहरी और स्याह थीं, लेकिन मुस्कुरा रहा था। कराची, इसने कहा। आवाज़ अजीब थी, जैसे बहुत दूर से आ रही हो। गफ्फार ने कहा, बैठ जा। वो आदमी ऊपर चढ़ा और गफ्फार के साथ वाली सीट पर बैठ गया। उसके बैठते ही ट्रक के अंदर का दर्जा हरारत अचानक गिर गया। गफ्फार को लगा जैसे किसी ने एसी ऑन कर दिया हो। लेकिन इस पुराने ट्रक में तो एसी था ही नहीं। नाम क्या है तुम्हारा? गफ्फार ने बात शुरू करने की कोशिश की। सईद, आदमी ने कहा। क्या करते हो? सफ़र। गफ्फार ने हंसना चाहा, लेकिन हंसी नहीं आई। कुछ तो था जो इसे बेचैन कर रहा था। इसने रियर व्यू मिरर में देखा और उसका दिल धक सा रह गया। आईने में मुसाफिर सीट खाली थी। गफ्फार ने फौरन दाईं तरफ देखा। सईद वहीं बैठा था, मुस्कुरा रहा था। क्या हुआ? सईद ने पूछा। कुछ नहीं, कुछ नहीं, गफ्फार ने थूक निगलते हुए कहा। उसने दोबारा आईने में देखा। अब सईद आईने में भी नजर आ रहा था, शायद रोशनी का धोखा था। गफ्फार ने खुद को तसल्ली दी। घंटों गुजर गए। सईद खामोश बैठा रहा, ना बात की, ना बोला। गफ्फार ने कई बार बात करने की कोशिश की, लेकिन सईद सिर्फ हाँ या ना में जवाब देता। सक्कर से कुछ पहले सड़क के दोनों तरफ बायां बायां मैदान थे। चांद बादलों में छुप गया था। अंधेरा इतना था कि हेडलाइट्स की रोशनी भी जैसे निगली जा रही थी। अचानक सईद ने कहा, गफ्फार भाई, आपने कभी सोचा है कि इस सड़क पर कितने लोग मरे हैं? गफ्फार ने बेचैनी से कहा, हाँ, हादसे तो होते रहते हैं। हादसे नहीं, सईद ने कहा। उसकी आवाज़ बदल गई थी। अब वो भारी और गूंजती हुई थी। मैं इन लोगों की बात कर रहा हूँ जो इस सड़क पर रह गए, जिन की लाशें कभी नहीं मिली और अभी तक यहाँ भटक रहे हैं। गफ्फार के हाथ स्टीयरिंग पर कांप गए। बकवास मत करो सईद भाई, अल्लाह का नाम लो, सईद ने आहिस्ता से कहा। अल्लाह का नाम? हाँ, अल्लाह का नाम तो लेना चाहिए। और फिर सईद ने अपना चेहरा गफ्फार की तरफ मोड़ा। गफ्फार ने जो देखा तो उसके खून जम गया। सईद का चेहरा बदल रहा था। उसकी आंखें सिकुड़ कर दो स्याह सुराख बन गई थी। उसका मुंह गैर फितरी तौर पर चौड़ा हो रहा था।
کانوں تک اور اندر سے سیاہ خلا نظر آ رہا تھا۔ اس کی جلد پگھلتی ہوئی موم کی طرح نیچے بہنے لگی۔ تمہیں معلوم ہے میں کون ہوں غفار؟ غفار نے چیخ ماری اور اسٹیئرنگ پر سے ہاتھ چھوڑ دی۔ ٹرک سڑک سے اترنے لگا۔ اس نے بمشکل قابو پایا، بریک لگائی، ٹرک چرچراتی آواز سے رکا۔ غفار نے دروازہ کھولا اور باہر کود گیا۔ اس کے پاؤں ریت پر پڑے اور وہ ہانپ رہا تھا۔ اس نے ٹرک کی طرف دیکھا، مسافر والی سیٹ خالی تھی، سعید غائب ہو چکا تھا۔ غفار کے پورے جسم پر پسینہ آ رہا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے آیت الکرسی پڑھی، 4 کل پڑھے، دعائیں پڑھی۔ خیال تھا، بس خیال تھا، تھکاوٹ ہے، نیند آ رہی ہے، بس یہی ہے۔ وہ خود سے بڑبڑا رہا تھا۔ 10 منٹ بعد اس نے ہمت جمع کی اور واپس ٹرک میں بیٹھا۔ سیٹ ٹھنڈی تھی، برف کی طرح ٹھنڈی، جیسے وہاں کوئی بیٹھا تھا جس کے جسم میں ذرا بھی گرمی نہیں تھی۔ غفار نے سفر جاری رکھا۔ اب وہ ریڈیو بند کر کے قرآن کی تلاوت سن رہا تھا جو اس نے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر رکھی تھی۔ بولان کے درے میں سڑک تنگ ہو گئی، دونوں طرف اونچے پہاڑ تھے، اوپر آسمان پر تارے تھے لیکن ان کی روشنی بھی یہاں تک نہیں پہنچ رہی تھی۔ تبھی موبائل بند ہو گیا، تلاوت رک گئی اور ریڈیو خود بخود آن ہو گیا، لیکن ریڈیو سے کوئی گانا نہیں آ رہا تھا، سرگوشیاں آ رہی تھی، بہت ساری آوازیں ایک ساتھ، جیسے سینکڑوں لوگ ایک ساتھ فسفسا رہے ہوں۔ غفار نے ریڈیو بند کرنے کی کوشش کی، بٹن دبایا لیکن ریڈیو بند نہیں ہوا۔ آوازیں تیز ہونے لگی، اتنی تیز کہ اب وہ سمجھ سکتا تھا کہ کیا کہا جا رہا ہے۔ واپس جا، واپس جا، واپس جا۔ غفار نے ریڈیو کے تارے کھینچ کر نکال دی۔ خاموشی چھا گئی، لیکن صرف ایک لمحے کے لیے۔ پھر اس نے اپنے پیچھے سے، ٹرک کے پیچھے سے، سیمنٹ کی بوریوں کے درمیان سے آواز سنی، ایک دستک تھی، جیسے کوئی اندر سے باہر آنا چاہتا ہو۔ غفار کا دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ اسے لگا کہ چھاتی پھٹ جائے گی۔ کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، غفار بڑبڑایا۔ ایک زوردار دھماکہ، جیسے ٹرک کے پیچھے سے کسی نے لات ماری ہو، اور ٹرک ہل گیا۔ غفار نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی، اونچی آواز میں، چیختے ہوئے، اور آواز رک گئی۔ مکمل خاموشی چھا گئی۔ بولان سے نکل کر غفار نے سکون کا سانس لیا۔ اب سندھ کا میدانی علاقہ تھا، سورج نکلنے میں ابھی 2 گھنٹے باقی تھے۔ غفار نے فیصلہ کیا کہ وہ اب رکے گا نہیں، سیدھا کراچی جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے اسے ایک ڈھابا نظر آیا۔ سڑک کے کنارے ایک چھوٹا سا ڈھابا، روشنیاں جل رہی تھی، 2-3 ٹرک کھڑے تھے۔ غفار نے ٹرک روک دیا، اسے چائے کی سخت ضرورت تھی۔ وہ اندر گیا۔ ڈھابے میں ایک بوڑھا آدمی چائے بنا رہا تھا اور 2 ٹرک ڈرائیور بیٹھے تھے، لیکن ان کے چہرے پریشان تھے۔ غفار بیٹھ گیا اور چائے آرڈر کی۔ بھائی تم بھی پشاور سے آ رہے ہو؟ ایک ڈرائیور نے پوچھا۔ اس کا نام یونس تھا۔ غفار نے کہا جی ہاں۔ کچھ دیکھا؟ یونس نے دبی آواز میں پوچھا۔ غفار خاموش ہو گیا۔ اس نے سعید والا واقعہ بتایا، دستک والا واقعہ بتایا تو یونس کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ مجھے بھی ایک آدمی ملا تھا، سفید کپڑوں میں، ڈیرہ اسماعیل خان کے پاس۔ اس نے مجھ سے لفٹ مانگی، میں نے بٹھا لیا۔ 20 منٹ بعد اس نے مجھ سے پوچھا تمہارے کتنے بچے ہیں؟ میں نے کہا 3۔ تو اس نے کہا ان سے مل لینا آخری بار۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ غائب ہو چکا تھا۔ دوسرا ڈرائیور نواز تھا۔ اس نے کہا میرے ساتھ بھی بہت برا ہوا، مجھے تو لفٹ والا نہیں ملا، لیکن بولان میں مجھے ایک الٹرا ٹرک نظر آیا، سڑک کے کنارے جلا ہوا۔ میں نے آہستہ کیا تو دیکھا کہ اس ٹرک کے اندر ایک آدمی بیٹھا تھا، جلا ہوا، سیاہ، لیکن اس نے اپنے سر میری طرف گھمایا اور مسکرایا۔ اتنے میں تینوں ڈرائیور خاموش ہو گئے۔ بوڑھے ڈھابے والے نے چائے رکھتے ہوئے کہا بیٹا یہ سب پچھلے مہینوں سے ہو رہا ہے، جب سے وہ حادثہ ہوا ہے۔ کون سا حادثہ؟ غفار نے پوچھا۔ بوڑھے نے کہا پچھلے مہینے ایک ٹرک ڈرائیور تھا، نام تھا اس کا سعید۔ غفار کے ہاتھ سے چائے کا کپ گر گیا۔ بوڑھے نے جاری رکھا سعید پشاور سے کراچی جا رہا تھا کہ درے میں اس کا ٹرک الٹ گیا، آگ لگ گئی، سعید اندر جل کر مر گیا۔ لیکن کیا؟ غفار نے کانپتی آواز میں پوچھا۔ لیکن اس کی لاش کبھی نہیں ملی۔ جب ریسکیو والے آئے ٹرک جلا ہوا تھا، لیکن اندر کوئی نہیں تھا، بس سیٹ پر جلے ہوئے ہاتھوں کے نشان تھے، جیسے کسی نے اسٹیئرنگ
اتنی زور سے پکڑا ہو کہ ہاتھ پگھل کر لوہے میں مل گئے ہوں۔ غفار اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے جانا ہے، ابھی جانا ہے۔ بوڑھے نے کہا، بیٹا صبح ہونے دو، وہ صبح کے بعد نہیں آتا اور صرف اندھیرے میں ہی ہے۔ لیکن غفار رکا نہیں، اسے کراچی پہنچنا تھا، مال پہنچانا تھا۔ اس کے بچوں کا رزق اس ٹرک سے جڑا تھا۔ غفار نے ٹرک سٹارٹ کیا، سڑک پر واپس آ گیا۔ اب اسے قرآن یاد نہیں آ رہا تھا، خوف نے اس کا دماغ جکڑ لیا تھا۔ 1 گھنٹہ گزر گیا، سب ٹھیک تھا۔ 2 گھنٹے گزر گئے، سب ٹھیک تھا۔ غفار نے سکون کا سانس لیا، بس کراچی آنے ہی والا تھا۔ 1 گھنٹے کی بات ہے، تبھی اس نے دیکھا کہ سامنے سڑک پر ایک ٹرک آ رہا ہے، سامنے سے، اس کی لائن میں، تیز رفتار سے۔ غفار نے ہارن بجایا، لائٹس فلیش کی، لیکن وہ ٹرک نہیں رکا۔ وہ قریب آتا گیا اور تب غفار نے اس ٹرک کو پہچانا۔ وہ بیڈ فورڈز تھا، بالکل اس کے ٹرک جیسا۔ اوپر ماشاءاللہ لکھا تھا، پیچھے وہی تختی، بالکل وہی ٹرک، جیسے آئینے میں عکس ہو۔ اور اس ٹرک کے ڈرائیور کی سیٹ پر سعید بیٹھا تھا، وہی سفید چہرہ، وہی سیاہ آنکھیں، وہی کاغذ پر پیچھے مسکراہٹ۔ غفار نے چیخ ماری اور اسٹیئرنگ گھمایا۔ ٹرک سڑک سے اترا اور ایک میں جا گھسا اور رک گیا۔ سامنے سے آنے والا ٹرک غائب ہو گیا، کوئی ٹکر نہیں ہوئی، کوئی آواز نہیں آئی، بس اندھیرے میں گھل گیا، جیسے تھا ہی نہیں۔ غفار اسٹیئرنگ پر سر رکھ کر رو پڑا۔ صبح کی اذان کے ساتھ غفار کراچی پہنچا۔ سورج نکل رہا تھا، شہر کا شور تھا، گاڑیاں، لوگ، زندگی۔ غفار نے مال اتروایا، پیسے لیے، لیکن اس کا چہرہ بدلا ہوا تھا۔ بال رات بھر میں جگہ جگہ سے سفید ہو گئے تھے، آنکھوں کے نیچے سیاہ ہلکے تھے، ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے واپس جانے سے پہلے ایک مسجد گیا، وضو کیا، نماز پڑھی اور امام صاحب سے ملا۔ مولانا صاحب، مجھے دعا دیں، مجھے اس روٹ پر واپس جانا ہے۔ امام صاحب نے اس کے چہرے پر خوف دیکھا۔ کیا ہوا بیٹا؟ غفار نے سب بتا دیا۔ امام صاحب خاموش ہو گئے، پھر بولے، بیٹا یہ سڑک بہت پرانی ہے، ان پر بہت جانیں گئی ہیں۔ کچھ روحیں اپنی آخری سفر مکمل نہیں کر پاتی اور اس سڑک پر بھٹکتی رہتی ہیں، ہمیشہ اپنی منزل تلاش کرتے ہوئے۔ تم نے جو دیکھا شاید وہ ڈرائیور ہے جو اپنا مال کبھی کراچی نہیں پہنچا سکا، اور اب وہ ہر ٹرک میں بیٹھ کر اپنا سفر پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو میں کیا کروں؟ آیت الکرسی پڑھتے رہو، اور اگر وہ دوبارہ ملے تو اسے بٹھاؤ، لیکن اس کی طرف مت دیکھو، اسے کراچی لے آؤ، شاید اس کا سفر پورا ہو جائے اور وہ چلا جائے۔ 2 ہفتے کے بعد غفار دوبارہ پشاور سے نکلا۔ رات کے 2 بجے وہی جگہ، ڈر اسماعیل خان کے قریب، وہی سیاہ سفید کپڑوں میں، ہاتھ اٹھائے۔ غفار نے تھوک نکلا، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، لیکن اس نے پھر بھی ٹرک روکا۔ سعید اندر بیٹھا، غفار نے اس کی طرف نہیں دیکھا، آنکھیں سڑک پر جمائی رکھی، اپنے کانپتے ہوئے ہونٹوں سے آیت الکرسی کا ورد جاری رکھا۔ سعید خاموش بیٹھا رہا، بولا نہ گیا، خاموش ہی رہا۔ سندھ آیا، وہ پھر بھی خاموش رہا۔ سڑک کٹتی رہی، غفار پڑھتا رہا، سعید خاموش بیٹھا رہا۔ صبح ہوئی، کراچی کا بارڈر نظر آیا، اور تبھی غفار نے محسوس کیا کہ ساتھ والی سیٹ گرم ہو گئی ہے، عام انسان کے جسم جتنی گرم۔ اس نے ہمت کر کے دائیں طرف دیکھا، سعید وہیں بیٹھا تھا، لیکن اب اس کا چہرہ بدلا ہوا تھا۔ خوفناک نہیں تھا، بلکہ سکون سے بھرا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ شکریہ غفار بھائی، سعید نے کہا، 20 سال سے کوئی مجھے کراچی نہیں لے کر آیا تھا، سب ڈر کے بھاگ جاتے تھے، میرا مال، میرے بچے، 20 سال۔ اور سعید دھندلا ہونے لگا، ہلکا ہوتا گیا، شفاف ہوتا گیا، اور ایک ٹھنڈی ہوا کے جھونکے کی طرح غائب ہو گیا۔ ساتھ والی سیٹ پر صرف ایک پرانی تصویر پڑی تھی، ایک آدمی، بیوی، 3 بچے، اور پیچھے ایک بیڈ فورڈ ٹرک کھڑا تھا۔ تصویر کے پیچھے لکھا تھا، سعید احمد، ٹرک ڈرائیور، پشاور سے کراچی، 2004۔ غفار نے تصویر اٹھائی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے کراچی میں سعید کے خاندان کو تلاش کیا، ان تک تصویر پہنچائی۔ ان کے بچے اب بڑے ہو چکے تھے، بیوی بوڑھی ہو چکی تھی، 20 سال سے انتظار کر رہی تھی۔ اس رات کے بعد اس سڑک پر سفید کپڑوں والا آدمی کبھی نظر نہیں آیا، لیکن آج بھی غفار جب رات کو پشاور سے کراچی کا سفر کرتا ہے تو وہ ساتھ والی سیٹ پر ایک پھول رکھ دیتا ہے، اور کبھی کبھی، صرف کبھی کبھی، بولان کے درے میں وہ سیٹ ہلکی سی گرم ہو جاتی ہے۔ جو سفر ادھورے رہ جائے
وہ روح کو بھی کبھی سکون نہیں لینے دیتے۔